following units that starts from ticketing officers, then CCTV cameras, ITS cameras, then we have robocar units, we have moving violation officers who record violations while moving, and we have a Sahulat Center. Now we have added another feature that is called traffic flow unit. This is the rationale and background behind this unit behind its establishment. Sir has identified 37 most traffic congestion areas in Karachi that has a very chronic issue. In order to resolve that issue, in order to resolve and addresses all those bottlenecks, we have worked on this area, and it took almost 1 month under the guidance of Sir Pir Mohammed Shah, and I took a humble try to execute it in order to resolve these chronic traffic congestion issues. Vehicle is stationed or that unnecessarily obstruct entire traffic flow. Sir, this is structure and methodology. This is a simple and very brief service. Sir will elaborate further. Sir, we have selected 32 individuals from all the districts of Karachi that are administered through traffic, and 4 are recently been added, in which we have allotted 2 officers with the transport department, and 2 with our existing SOs in order to counter the moving violations. Thank you, Malhir, and thank you, sir, for your time. Basically, ट्रैफिक पुलिस के अंदर सर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने स्टार्ट लिया लास्ट ईयर जब हमने केयर ऐड बनाई ताकि साइंटिफिकली पता लगे कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं. फिर हमने सर जो कैमरे ऑलरेडी लगे हुए थे, किसी का ख्याल नहीं था इस तरफ के, उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रैफिक वायलेशन डिटेक्शन. तो फिर हमने उसका सॉफ्टवेयर डेवलप किया. इट टुक अस 4 months. फिर उसको हमने इसी तरह के सर नौजवान लड़कों को हमने पिक किया, तकरीबन 150 के करीब उनको ट्रेन किया उस सॉफ्टवेयर में. और फिर अल्टीमेटली सर अक्टूबर लास्ट हमारे सफ़र का जो है ना सर वो शुरुआत हुई. तो जैसे सर हमारा सफ़र चला तो पता लगा कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा अच्छी हमें फ़ीडबैक आ रही थी, और कहीं उसकी वजह से हमने जब मैनुअल टिकटिंग ख़त्म की तो लोगों की तरफ से यही क्राय आई कि जहाँ जहाँ पर आपके कैमरे नहीं हैं वहाँ पर तो वायलेशन बढ़ गई है, और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं लेकिन वो कोई मैनुअली कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं. फिर काफ़ी सोचा उसके ऊपर, एंड सर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में जब ये शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा यूनिट सर बनाएं, ट्रैफिक फ्लो यूनिट उसका नाम रखा. उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे थे. ये सर तकरीबन 32 हमारे सेक्शंस पे मुश्तमिल ये यानी कि जो है ना ऑफिसर्स होंगे, और ये सर एसओस को हेल्प कर रहे होंगे. इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है सर वो बहुत थोड़ा सा है ताकि ये पैदल जा सकें, उसमें फुट पेट्रोल कर सकें 100, 200, 300, 400 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा. और पीक आवर्स में ख़ास तौर पे वी विल एक्सपेक्ट देम कि दे कीप देयर प्रोफेशनल आउटलुक. इनको सर काफ़ी समझाया है कि आपने पब्लिक के साथ उलझना नहीं है, आपने इस तरह से काम करना है कि आपका काम भी हो जाए और पब्लिक को पता भी ना चले. क्योंकि सर ये जब किसी को टिकट्स पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली पूरे शहर में उसकी गूंज जाती है, बजाय ये कि हम रोड पे खड़े होकर उसको बताकर और उसकी तस्वीरें ले रहे हों तो वो फिर उलझना और उसका फिर वीडियोस बन जाती हैं. एंड देन दे बेसिकली हमारा जो इम्पेक्ट था पब्लिक फ्रेंडली होने का वो ख़त्म हो जाता है. तो सर इनको काफ़ी ट्रेन किया है. दे हैव बीन गिवन द गैजेट्स. आईजी ऑफिस ने हमें सर कुछ गैजेट्स दिए थे, उनमें से हमने इनको डिवाइड किया है. और सर यहाँ पे मैं काशिफ खान का सर बहुत ज़रूर जिक्र करूँगा, बिकॉज़ इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा फीडबैक हमारे पास आता है, एंड ही इज़ वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज़ ऑन द रोड्स. और इन्होंने आइडेंटिफाई करने में इन लोकेशंस को बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. हमारे ऑफिसर्स ने हमें सपोर्ट किया, और सर मल्हीर ने सर इस सारे सोच को प्रैक्टिकल फॉर्म में आज आपके सामने पेश किया. इन ऑफिसर्स के जो आज देख रहे हैं सर आप, फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म टू देयर गैजेट्स टू द वे दे विल बी बिहेविंग एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट हैज़ गॉन इनटू देम, वो सारा सर मल्हीर ने किया. खास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है ना, ये हमारे देखें एम्बेसडर हैं. ये हमारे एम्बेसडर हैं, रोड पे खड़े हैं. अगर वो गलत काम कर रहे थे तो वही चीज़ फैल रही थी. हमारे पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का जो इमेज है ना, वो उस रोड पे जो हमारी कारकर्दगी थी उससे हो रहा था.
تو اس میں دیکھیں ہمارا تھینک لیس کام ہے، اس چیز کو ہم مانیں گے کہ اوور آل ہمارا تھینک لیس کام ہے. 10 اچھے کام کریں گے ریکگنائز ہوتے بھی ہیں، لیکن ایک جو برا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو روڈ پہ جب کام ہو رہا ہوتا تھا تو ہمارے 9 لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے تھے، جو ایک غلطی کر رہا ہوتا تھا نا ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ آگے غلطی کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور اسی میں ہم نے پھر اب آگے جانا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک سٹیپ لیا، اس میں جو پرابلمس ہیں وہ ہمارے کیے ہوئے نہیں ہیں یا ہم سے ریلیٹ نہیں کرتے، کسی اور سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن فیس ہم نے کرنا ہے. اب کیمرے نہیں ہیں تو میں کیا کروں، روڈ فرنیچر نہیں ہے تو کیا کروں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو لوگ کہتے ہیں یار پہلے وہ بناؤ تو پھر یہ کرو، ایسے ہو نہیں سکتا. ہم نے چونکہ ایک تہیہ کر لیا ہوا ایز اے ڈپارٹمنٹ، ایز این انسٹیٹیوشن، اور ایون گورنمنٹ کی بھی بیکنگ ہے اس کے اوپر کہ نہیں ہم نے آگے چلنا ہے. تو جو آگے چلنا ہے نا اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. آپ چونکہ اس چینج کے وہ ہیں ہربنگرز ہیں، آپ نے اس چینج کو آگے لے کے جانا ہے. تو آپ کا بہت بڑی، چھوٹی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے پورے اس محکمے کو، اس پورے ادارے کو، اس پوری سٹی کے انفراسٹرکچر کو، اس پوری گورنمنٹ کو آپ اس کے ایمبیسڈر وہاں پہ کھڑے ہوں. تو اس لیے دیکھیں یہ چھوٹی نہیں ہے. حالانکہ ہم کہیں گے یہ چھوٹا سٹیپ ہے. اگر ہم دیکھیں جتنا بڑا شہر ہے تو شاید بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن میں نے جو چلنا ہے اور اسی جو ریسورس ہے اس کے اندر چلنا ہے. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ صبح شام ڈی آئی جی ٹریفک کتنا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی، چونکہ یہ سارے کے سارے انیشیٹو ایسے ہیں کہ اس کے اندر ریسورسز چاہیے ہیں، اور ریسورسز گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز چونکہ محدود ہوتے ہیں تو ہمیں مشکل آتی ہے، اور ایٹ ٹائم کسی کو سمجھانے میں بھی مشکل آتی ہے کہ یار آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے کریں. حالانکہ جو ریسورسز ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریسورسز ہمارے ہی ہیں فائن، وہ ہمیں ملنے میں بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ چیلنجز سب کے سب ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس سے آگے ہم بڑھیں گے. سب سے اچھی جو چیز جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ ایک ایسی چیز واپس آ رہی ہے کہ جو میں ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتا ہوں، وہ ہے پرائڈ. آپ نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہم جو یونیفارم پہنتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ مجھے اس کے اوپر نا وہ ہونا چاہیے ہے، پرائڈ ہونا چاہیے کہ یار دیکھو میں یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے اور میں اس سے تعلق ہے میرا، اور میں اس کو اپنے آپ کو دیکھوں تو میں خوش ہوں. میں نے یہ چونکہ چیز کو فیل کیا، کے پی پولیس میں رہا، تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے ٹائم میں جب ٹرانسفارمیشن آئی نا تو وہ ایک پرائڈ ایک دم یہاں پہ چلا گیا کہ نہیں یار ہر جو سپاہی تھا، ہر افسر تھا، وہ اپنے کام پہ اس کو فخر محسوس ہونے لگا. تو انشاءاللہ آپ ہی کی کوششوں سے، آپ ہی کے ان سٹیپ سے ہم اسی جانب انشاءاللہ چل رہے ہوں گے. تو آپ نے اسی موٹیویشن سے کام کرنا ہے. تو جیسے کاشف نے کہا کہ مشکلات دیکھیں بہت آتی ہیں. سب سے بڑا جو یونیفارم والے کا میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنا. یعنی آپ کو لوگ پرووک کر رہے ہوں گے لیکن آپ نے اس کو، چونکہ آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے تو آپ کو فرم رہنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جو کہ میرے لیے پرابلم کرے. آج کل دیکھیں ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا باقی چیزیں ہیں، تو ہمارے جو لوگوں کو یہ چیز انفورسمنٹ ایسی چیز ہے نا کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے ٹکٹ مل رہا ہے، میری مرضی ہے میں جیسے کروں. تو جب آپ ان کو اس چیز سے روک رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو مشکل لگتا ہے. تو ہم ایک چونکہ بہت ڈیفیکلٹ کام کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہم باقی اس کی دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو ملی بھی ہے اور مزید کریں، وہ اس کی ٹریننگ ہے. دیکھیں کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ایسے ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ٹرین اپنے آپ کو کر لیا اور اس کے بعد لیکن ہمارا کام ایسے ہے کہ اس میں دیکھیں روز کا وہ ہے. آپ ایک دن کام کریں گے، ضرور آپ نظام بنائیں کہ ڈی بریف کا سسٹم ہو. یار آج جب ہم کام سے آ رہے ہوں تو ہم، کیونکہ ایک کے پاس ایک مسئلہ آ رہا ہوگا، دوسرے کے بعد دوسرا مسئلہ آ رہا ہوگا، تیسرے کے بعد تیسرا مسئلہ آ رہا ہوگا، ہر مسئلہ انکاؤنٹر نہیں کرتا. لیکن جب ہم بیٹھیں گے کہ یار یہ مسئلہ ہوا، اس کا یہ حل کیا، تو پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ اسموتھ ہو جائیں گی. ہمارا یہ بہت لمبا سفر ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے
اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ہم ہر اس کو چونکہ ہمیں پھینک دیا گیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو خود پھینکا ہے گہری جگہ پہ, تو اب ہمیں ان چیزوں کو لرن کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے ہم وہ انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے اسموتھ سیلنگ جو ہم پہلے کرتے رہے, کیونکہ دیکھیں ہم کمفرٹ زون میں رہے ہیں. کمفرٹ زون میں رہنا سب سے آسان ہوتا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہی اصل چیز ہے. اور گروتھ آپ کی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. تو ہم اس سے انشاءاللہ ایز این انسٹیٹیوشن ہم اپنے آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون سے نکالا ہے, اور فار گڈ نکالا ہے, بہتری کے لیے نکالا ہے, آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے نکالا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے نکالا ہے. تو انشاءاللہ ہم ویسے ہی چلیں گے. آپ ہم فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں, کوئی بھی نئی چیز کرنی ہو, اور ضرور آپ کا فیڈ بیک جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے نا, اس کا فیڈ بیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم کوئی بھی جو انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم نیچے گراؤنڈ کی فیڈ بیک اگر ہم نہ لیں تو وہ ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ یو آر دا اسٹیک ہولڈرز, آپ اس چیز کو ہیں. لیکن جو ہماری لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں جانا ہے, ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے آگے جانا ہے, اس چیز کو کامیاب کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں. اور سب سے اچھی بات جو ٹریفک پولیس میں گزشتہ کچھ دنوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ٹریفک پولیس کا امیج تھا وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور یقیناً جو ابھی موجودہ قیادت ہے انہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. اور چونکہ ہمارا پبلک سے کافی انٹریکشن رہا, ویسے تو میرا تعلق شوبز سے رہا ہے, تو اسی کراچی شہر میں ہم نے بہت چیزیں دیکھی, بہت وقت بتایا. تو ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ یہاں وہی سڑکیں دھلا کرنے سے لے کر, اور ٹریفک کا جو ٹریفک جیم اتنا نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے ڈرائیونگ بیہیویئر میں تبدیلیاں دیکھنا شروع کی کہ لوگ ون وے کی خلاف ورزی بڑے دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں چاہا گاڑی پارک کر دی, جہاں چاہا گاڑی کھڑی کر کے کھانا کھا لیا. اور کچھ ایسی جگہیں ہوا کرتی تھیں جہاں واقعی پارکنگ ممنوع ہوتی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر ایسا بیہیویئر آ گیا کہ لوگ جو ہیں اس بات پر فخر محسوس کرنے لگے کہ ہمیں اگر ہم نے ریڈ لائٹ پار کر لی ہے تو شاید کوئی ہماری وقت میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی کچھ ایسے معاملات تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا حوالے سے. اور خاص طور پر جو ہمارا چونکہ پبلک سے کافی انٹریکشن رہتا ہے, تو خواتین اور جو سوشل میڈیا پر لوگوں نے بڑی تعریفیں جو ہیں وہ کی کہ بھائی اس بار بہت اچھا انتظام ہے, اور کچھ ایسے بولڈ ڈیسیجنز لیے گئے کہ جس کی بنیاد پر ایک سر فخر سے بلند ہوا, اور ہمیں بھی اچھا لگا. ہمارے بھی بچے جب گئے انہوں نے باقاعدہ ہمیں مارک کیا کہ بھائی بہترین طریقے سے گاڑیاں لگی ہوئی تھیں, کوئی ڈبل پارکنگ نہیں تھی, اور گاڑی کی ایک جب جو روبو کار آتی تھی تو ایک دہشت تھی کہ لوگ اس سے جو ہے وہ رستہ چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آپ لوگ بہت کم تعداد میں ہیں, اور اب آپ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی پریزنس کو ثابت کرنا ہے. تو پھر اس کے لیے جو جو چیزیں درکار تھیں وہ محکمے نے جو ہے وہ پرووائڈ کی, اور یقیناً جو اعلیٰ قیادت ہے پولیس کی وہ بھی چاہتی ہے کہ جو کراچی کے شہری ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر پہنچیں. تو یہ جو پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے, سب سے پہلے جیسا نیو چالی کا ذکر ہوا, تو یہ وہی ہے آنے اور جانے والا دونوں روڈز. یہاں پر نہ صرف کمرشل ہب ہے یہ, اور وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ دکاندار بھی اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں, پھر جو ان کے ملازمین ہیں ان کی بھی کارز اور بائکس پارک کی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر دکاندار وہ لکڑی کے پیلٹس رکھ دیتے ہیں اپنی دکان کے آگے کہ بھئی یہ رستہ میرا کھلا رہے. اور اس کے بعد جو خریدار ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور پھر جو آرڈرز وہ سپلائی کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بھی پک اپس جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی پیک ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی سارا کام ایک ہی وقت میں جب اسی جگہ ہوگا تو یقیناً ایک کنجیشن جو ہے وہاں پر پیدا ہوگا. تو اس ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے, ان چیزوں کو جو ہے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے, بیسیکلی یہ جو اس کے پیچھے جو مقصد رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی کا گریبان پکڑ لیں یا کسی کو فورس کریں, ڈنڈا ماریں اس کے سر پہ کہ چل بھائی تو نکل. ایسا نہیں ہے, اس کو متنبع کریں, اس کو بتائیں کہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں. جب تک ہم صحیح اور غلط کی نشاندہی, یعنی اس قوم کی تربیت اس عمر میں کرنی پڑے گی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک 50-60 سال کا بوڑھا شخص سڑک پر رانگ سائڈ سے آ رہا ہے اور میرے ہی سامنے آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے, اور میں اس شہر کو تھوڑا بہت جانتا ہوں. جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئے شاید وہ اور اچھے سے جانتا ہوں, اور ہم ہمیشہ بڑوں سے جو ہے کچھ نہ کچھ علم لیتے ہیں.